6 माह में कानून साजी ना हो सकी तो आर्मी चीफ रिटायर्ड तस्वुर होंगे। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत केस में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। सानिया APS और सकूत मशरकी पाकिस्तान के जख्म अभी ताज़ा हैं। APS के कत्लेआम को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, आर्मी चीफ का पैगाम। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी या पार्लियामेंट में कानून साजी? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हिना परवेज भट्ट से और दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ से। And a very warm welcome to the show. आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन जो मुकदमा था उसका तफसीली फैसला सामने आ गया है और इसके मुल्क की सियासी, अस्करी और कानूनी तारीख पर दूर असरात यकीनन मुरतब होंगे। पहले भी मैंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हम देख रहे हैं कि इस बात को डिबेट किया गया है और अभी मजीद डिबेट होने जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक अगर हुकूमत ने कानून साजी ना की तो आर्मी चीफ 6 माह बाद रिटायर्ड तस्वुर होंगे। अदालत ने अपने तफसीली फैसले में अहम कानूनी निकात उठाए हैं और लिखा है कि हमारे सामने मुकदमा था कि क्या आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की जा सकती है। केस का बुनियादी सवाल कानून की बालादस्ती का था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने इतराफ किया कि आर्टिकल 243 के तहत रिटायर्ड जनरल भी आर्मी चीफ हो सकता है। अटॉर्नी जनरल के इतराफ के बाद आर्मी चीफ के ओहदे से मंतक के मुतालिक बहुत ही अहम सवाल उठते हैं। अब मामला पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के पास है एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि वापस पार्लियामेंट में आना कितना ये एक अहम नुक्ता है इस तमाम डेवलपमेंट का। याद रखें, इदारे मजबूत होंगे तो कौम तरक्की करेगी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का मामला है, बेजाब्ता नहीं छोड़ेंगे। अटॉर्नी जनरल ने 6 माह में कानून साजी की यकीन दहानी करवाई है। अगर इस मुद्दत में कानून साजी ना हो सकी तो आर्मी चीफ रिटायर्ड तस्वुर होंगे और सदर मुमलिकत वजीर आजम के मशवरे और नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे। अपने इजाफी नोट में चीफ जस्टिस ने लिखा कि वो अपने साथी जज मंसूर अली शाह के फैसले से इत्तेफाक करते हैं। मखसूस तारीख के तनाजुर में आर्मी चीफ का ओहदा किसी भी ओहदे से ज्यादा ताकतवर है। आर्मी चीफ का ओहदा लामहदूद इख्तियार और हैसियत का हामिल होता है। इजाफी नोट में यह भी कहा गया कि गैर मुतय्यन सवाबदीद खतरनाक हो सकती है। आर्मी चीफ के ओहदे में तौसी, दोबारा तकर्रुरी की शराइत और सवाबत का किसी दौर में जिक्र न होना ताजुबंगेज था। अदालत ने यह मामला अब पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया है। हुकूमत इस फैसले के कानूनी और आईनी पहलुओं पर गौर व फिक्र कर रही है, लेकिन चंद रोज कबल ही वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इस फैसले इख्तलाफ का इजहार भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर गौर कर रही है। लेट्स वॉच फवाद चौधरी। जो फैसला है वो कानूनी तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं है और 2 बहुत बड़े जजेस हैं, आसरत खोसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, मजर मियाँ खेल साहब, बहुत बड़े जजेस हैं, लेकिन उनका जो नुक्ता नज़र है कानूनी तौर के ऊपर उससे इख्तलाफ की बहुत गुंजाइश मौजूद है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ये हिदायत नहीं कर सकती पार्लियामेंट को कि आप ये कानून साजी करें और इसके ऊपर लाजमी कानून साजी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा नहीं है। लिहाजा ये डायरेक्शन इटसेल्फ जो है वो वायलेटिव है। फिर इसमें बहुत गुंजाइश है नजर सानी की इस फैसले के ऊपर, लेकिन ये डिटेल जजमेंट आती है, उसके बाद एक लाएमल तय होगा कि हमें नई लेजिस्लेशन में जाना चाहिए। इसका अगला तरीका तो ये है कि इस पर नजर सानी की अपील दायर करें। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं और फिलहाल हुकूमत ने इस ज़मन में कोई जो बिल है वो असेंबली में मूव नहीं किया। हुकूमत को अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के लिए अगर कानून साजी करनी पड़ी तो अपोजिशन पहले ही हुकूमत से सख्त नाराज है, धमकी भी दे चुकी है कि इस मामले में शायद हम कोऑपरेट ना करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ हुकूमत के ये कह चुके हैं, धमकी दे चुके हैं कि शायद हमारा ताउन आपको मैसर ना आए। लेट्स वॉच ख्वाजा आसिफ। हम दुश्मनियां निभाना भी जानते हैं, हमें मजबूर ना करें। अगर हमारे कायद के घर के ऊपर जहां पे वो और उसकी फैमिली रह रही है वहां पे हमला हो सकता है, तो यहां पे हर हमारा मुखालिफ जो है
وہ ایکسپوزڈ ہے, وہاں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ لندن ہو چاہے وہ پاکستان ہو. یہ کوآپریشن جو ہے, یہ باقی سیشن میں بہت سے مسئلے ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے, لیجسلیشن آ رہی ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے, ایک فردر کوآپریشن ان دس ہاؤس, ہاؤ ٹو رن دس ہاؤس, وہ ڈسکس ہو رہی ہے. وی ول ناٹ بی پارٹ آف اٹ. تھینک یو ویری مچ. کیا حکومت اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی یا آرمی چیف کی ملازمت میں توسیع کے لیے قانون سازی کرے گی, جیسے کہ سپریم کورٹ نے انہیں کہا؟ آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے. A very warm welcome to you صداقت عباسی صاحب. A difficult day to answer questions I think. لیکن لگا یہ پچھلے کچھ دنوں میں کہ تفصیلی فیصلے کا انتظار کرنے وقت حکومت نے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں شو کیا کہ یہ ایک بحران ہے, اگر آئینی بحران ہے تو اس کو جلد سے جلد سالو کیا جائے. اس کی کیا وجہ تھی؟ بہت شکریہ فریہ. ابھی میں اسمبلی سے ہی آ رہا ہوں, ہماری کچھ ایک دو بریفنگ تھی اسپوکس پرسنز کی اسی انہی ٹاپکس پہ. تو پہلی بات کہ جو فیصلہ, جو مختصر فیصلہ تھا, جو شارٹ آرڈر تھا, اس میں اور تفصیلی فیصلے میں کوئی فرق نہیں ہے جو ایز فار ایز دی امپلیکیشنز آر کنسرن, ٹھیک ہے کہ ہم نے 6 مہینے میں قانون سازی کرنی ہے, اور اگر قانون سازی نہیں ہوتی تو لیکن ایک ابہام کلیئر کیا ہے, کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ 6 months plus 3 years کا ٹینیور ہو گیا ہے, اب ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں, لیکن یہ بات بڑی آبویس تھی, بڑی واضح تھی کہ 6 مہینے کے اندر ہم نے قانون کو صحیح کرنا ہے, جو اس کی نوک پلک ٹھیک کرنی ہے وہ کرنی ہے. اب نوک پلک ٹھیک کرنی ہے, قانون بنانا ہے, اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ جو یہ کہہ رہے ہیں that the Pakistan Army Act 1952 falls deficient of the structural requirement ڈیفیشنس کا وہی مطلب ہے نا کہ اس میں کمی ہے. Army under clause 3 of article 243 of the constitution. یہ جو کانسٹیٹیوشن کا جو جس کلاس کی آپ بات کر رہی ہیں, اس ڈیفیشنٹ کا اردو میں یہ مطلب ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے, اس کمی کو ٹھیک کرنا ہے. پورا کوئی اس کا قانون نہیں بنانا, قانون میں امینڈمنٹ کرنی ہے, اور وہ جو ریسپیکٹیو جو ایسی کلازز ہیں وہ شکیں ہیں جس کا آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا ری امپلائمنٹ کے تفصیلی معاملات سے وہ ڈالنی ہے. تو معاملہ ہے کہ قانون سازی کرنی ہے, اور ابھی کیبنٹ کے اجلاس میں یہ فیصلے پہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ اس کو فیصلے کو پڑھ رہے, اور اس کے بعد رائے آئے گی, اور حکومت کو یہ سمجھ ہے کہ ہم نے 6 مہینے کے اندر اس کی قانون سازی کرنی ہے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے, یہ ایک ویک فیصلہ ہے. دیکھیں, فواد چودھری صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں رائے دے رہے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے. Can he do that? میرا نہیں خیال کہ کیبنٹ اکثریت سے فیصلہ کرے گی, اور یہ کیبنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ آفٹر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد, گورنمنٹ کا مطلب پرائم منسٹر یا کوئی ایک وزیر نہیں ہے, گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ کلیکٹیو ڈیسیجن آف دی کیبنٹ. تو کیبنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ اس میں زیادہ تر امکان یہی ہے کہ وہ قانون سازی کی طرف جائیں گے, اور اس میں for that you will need opposition. We will be needing opposition if we have to go for the two-thirds. Otherwise simple majority ہوئی تو نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے ہمارے پاس اکثریت ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں یہ قوم ہے, اس پہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی سیاسی بارگین رکھتی ہے, اپنی ذاتی کیس رکھتی ہے, تو قوم سمجھے گی کہ اس جو ڈیفیشنسی جس کو عدالت نے, اس میں پی ڈی کا کوئی قصور نہیں ہے, قانون میں یہ ڈیفیشنسی ہے, اور یہ قانون آئین میں پہلے تھی. اور اگر اس کو ہم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح ہم نے فاٹا کے معاملے پہ کیا, پوری قوم اکٹھی تھی, جس طرح کشمیر کے ایشو پہ جب ریزولوشن آ جائی تو پوری پارلیمان اکٹھی تھی, اس طرح پوری پارلیمان کو اکٹھا ہونا چاہیے. اس میں پی ٹی آئی کی کوئی غلطی نہیں ہے, گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی غلطی نہیں ہے, چلے آپ اس کے پر خوش ہو جیسے نہیں. میرا مطلب یہ کہ جیسے آپ لوگ ایک ڈیبیٹ پورا 1.5 مہینے سے ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ جی انہوں نے کوئی گڑبڑ کر دیا, اس سے ہوا ہے. وہ کہا یہ تھا کہ کبھی قانون کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا, اب چیلنج کیا گیا تو سپریم کورٹ نے کہا اس میں کمی ہے. ٹھیک ہے, یہ it came in limelight. شاہد لطیف صاحب, you have served in Pakistan Air Force most of your life. بہت سارے لمبے عرصے کے بعد آج ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو آرمی ایکٹ 1952 ہے, it falls deficient of the structural requirements for raising and maintaining an army under clause 3 of article 243 of the constitution. So یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ اس کو دیکھ لیا گیا ہے, اور یہ کتنی حیران کن بات ہے آپ کے لیے, کیونکہ ماضی میں ایکسٹینشنز ہوئی ہیں کہ آج ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ this act actually fell deficient of the requirement. دیکھیں, یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی نا کہ اس کے اندر ایکسٹینشن کے بارے میں
کوئی کسی قسم کی پروویژن نہیں ہے. تو ہم ایکسٹینشن جو کرتے رہے بالکل غلطی کی, یہ حقیقت ہے. اور اگر آج آپ کو پتہ چل گیا ہے اور پھر بھی آپ مدت میں توسیع کے لیے اپنا کیس آگے لے کر چل رہے ہیں تو پھر اس کے مطابق قانون تو بننا چاہیے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے. I can gather you are saying کہ ابھی کیا ایکسٹینشن سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہٹ جانا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ نقطہ اٹھایا, اس پر یہ آبزرویشن ہوئی, تو اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں. But you also said کہ آج یہ بات واضح ہو گئی کہ ایکسٹینشن غلط ہوئی ہیں ماضی کی. نہیں, ایکسٹینشن میرا مطلب ہم نے طریقہ غلط اختیار کیا, یہ تو طے ہے نا, کیونکہ آپ کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر اس کی پروویژن نہیں ہے. ایکسٹینشن کی پروویژن ہم نے وہ سر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ that the terms of service of the rank of general regulates the tenure and other terms of service of the post of the COS, the salary, and یعنی اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی پروویژن ہے ہی نہیں ایکسٹینشن کی. So how was this happening in the past? How can I say how was it happening? I think all of us should know how it was happening. کوئی چیک نہیں کر رہا تھا, بس ایکسٹینشن کے لیے گیا کیس اور آگے پروسیس ہو گیا. تو لہٰذا اگر ہم نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے. اینڈ یو ہیو سروڈ ان پاکستان ایئر فورس, ایز آئی سیڈ, مور اور لیس آرم فورسز کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے, ڈسپلن ایک جیسا ہوتا ہے. اس تمام معاملے سے واٹ ڈو یو تھنک جنرل فیلنگ کیا ہوگی اس وقت آرمی میں؟ ہاؤ از دی آرمی ریئیکٹنگ ٹو اٹ؟ نہیں, میرے نہیں خیال کہ اس میں کوئی کسی قسم کی ڈیمورلائزیشن ہے, بیکاز اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو غلطی ہو سکتی ہے, اور ایک کیس کے بنا پر پھر اگلا کیس پہنچا دیا جاتا ہے, وہ بھی اپروو ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کیس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہاں کوئی ایڈورس فیلنگ ہوگی, بس غلطی والا معاملہ ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ غلطی ہوئی. اور ایکسٹینشن اگر چاہیے, پرائم منسٹر اس چیز کی جو بات کر رہے ہیں, ضرورت ہے تو ایکسٹینشن کے لیے کیس اٹھایا گیا, مگر جو نقطہ ہے وہ تکنیکی نقطہ ہے اور اس کو میرے خیال میں ٹھیک کیا جانا چاہیے. بٹ لیٹس لک کہ آج ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ 6 مہینے کا آپ کو ایک پیریڈ مل گیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ 6 ماہ حکومت کو دیے ہیں. اگر یہ معاملہ there is a chance کہ معاملہ حل نہ ہو 6 ماہ میں, تو پھر صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے پر کسی حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف کے عہدے پر تعینات کر سکیں گے. سو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک قسم کی انسرٹینٹی ضرور آ گئی ہے؟ بالکل انسرٹینٹی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ایسے ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ اگر ان کو ان کی مدت ملازمت جو ہے اس میں توسیع ملک کے مفاد میں ہے, نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوئی ہے, تو پھر یہ بات تو ایک طرح سے طے ہے. اب یہ ہماری پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اس کے اندر جہاں قانون سازی ہوا کرتی ہے 243 کی فردر قانون سازی ہے, اور اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سمپل میجورٹی کا معاملہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس میں تگ و دو کرے, اور وہ جو حکومت کے معاملے ہیں اپوزیشن کے ساتھ, ان کو اس کے راستے میں آڑ نہیں بننا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. بٹ اگر حکومت کو اپوزیشن یہ کہے, کیونکہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا, اس پہ بحث ہوگی بہت سارے معاملات پر جو شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی, تو کیا اگر اپوزیشن یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیوں ایکسٹریملی نیسیسری ہے, کیا ایمرجنسی ہے, تو کیا یہ حکومت پہ پریشر ہوگا یہ ثابت کرنے کے لیے؟ بالکل ہونا چاہیے, اور حکومت کو بتانا بھی چاہیے. حکومت نے اگر کیس تیار کیا ہے تو کسی وجہ کی بنیاد پر کیا ہے نا, تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ میں سارے کیس کو ان کے سامنے لائے, اور ان کے جو سوالات ہیں ان پر ان کی تسلی کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے, تاکہ اس میں قانون بنے, اور جو غلطی ماضی میں ہوتی رہی اس غلطی کا جو ایک طرح سے کریکشن ہے وہ کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں آئندہ کے لیے یہ کریکشن ہونی چاہیے. تو جیسے ہماری عدالت نے کہا ہے کہ آئندہ کے لیے طریقہ کار واضح طور پر سامنے لایا جائے کہ اگر ایسا پھر بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قانون جو ہے اس کا ریفرنس ہونے چاہیے اور قانون ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. سو وی ول ٹیک اے بریک تاکہ بیچ میں مجھے بات میں مخل نہ ہونا پڑے. ہنا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ہنا صاحبہ, ویری امپورٹنٹ ڈے. پی ایم ایل این کا اس حوالے سے سٹانس کیا ہے؟ وی ریئلائز ایک بیک گراؤنڈ ہے, سول ملٹری ٹینشن کا رہا ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا مسلسل. آج کے فیصلے کو پی ایم ایل این کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو. وی ول نو رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وقفے بچان سے پہلے ہنا پرویز بٹ صاحبہ سے یہی سوال ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ پی ایم ایل این کا اس معاملے پر کیا سٹانس ہے. فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی ہے مدت ملازمت آرمی چیف کی توسیع کے لیے. آپ کے حوالے سے کتنا اہم ہے یہ اس قانون سازی میں آپ کی مدد حکومت کے لیے, اور کیا کرے گی پی ایم ایل این؟ فریحہ, آرمی چیف کا جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں جو آیا ہے اس کا سب سے پہلے تو کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے. اب پتہ نہیں ان لوگوں نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے کہ ان کی نااہلی تھی کہ ان کی نوٹیفیکیشن میں غلطی ہوئی اور یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا اور پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فائل ہوئی. اب دیکھا جائے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کسی انڈیویجول کا نہیں ہے بلکہ ایک انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے اور اس کی بڑی لیگل امپلیکیشنز ہیں. اور اگر ایک لا کوئکلی ایڈ کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو تو ہم کنڈیم ابھی کر لیں, آپ جتنا کرنا چاہتی ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کے ہی لیڈرز یا آف ریکارڈ پی ایم ایل این کئی دفعہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن, کوئی بھی آرمی چیف ہو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی پرٹیکولر آرمی چیف, ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک ٹینشن, ایک پرابلم کا ذکر کرتے رہے ہیں. آپ کے سینئر ترین لیڈرز اس کا ذکر کرتے رہے ہیں. اب اگر سپریم کورٹ آپ کو یہ موقع دے رہی ہے کہ آپ ایسی لیجسلیشن کریں کہ یہ آگے کبھی ٹینشن نہ ہو, کبھی پرابلم نہ ہو, تو آپ کو تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. فریحہ, پی ٹی آئی کی انکمپٹنس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ گیا, پٹیشن فائل ہوئی, اور میں کہتی ہوں یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے, کسی انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لا کی انٹرپریٹیشن ہو, جو چیزیں ویگ ہیں یا نان کلیئر تھیں ان کی پراپر لیجسلیشن ہو, اور حکومت سے کہا گیا کہ آپ ایشورٹی دیں کہ 6 months میں اس کی لیجسلیشن ہوئے گی. لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کی کیا اپروچ ہے. پی ٹی آئی سنسیئر لگتی ہے؟ پی ٹی آئی تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو برداشت کر سکتی ہے. اگر آپ صرف عمران خان صاحب کو دیکھیں تو عمران خان صاحب اپنے علاوہ کسی اور کا وجود جو ہے وہ برداشت کر ہی نہیں سکتے, وہ اپوزیشن کو دیکھ ہی نہیں سکتے. جس طرح مودی مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ڈیل کر رہا ہے, مجھے تو لگتا ہے عمران خان صاحب اپوزیشن کے ساتھ پاکستان میں وہی رویہ کر رہے ہیں. انہوں نے سارے کے سارے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی itself, do you think کہ وہ سنسیئر لگتی ہے لیجسلیشن میں؟ اگر وہ نیشنل انٹرسٹ میں سنسیئر لگتی ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ الیکشن آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کو, جو چیف الیکشن کمیشن کو ان کی تعینات کرنے میں ہم لوگ کتنے سنسیئر تھے اور پی ٹی آئی کتنی سنسیئر رہی. پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جانے والا ہے. پروڈکشن آرڈر میں دیکھ لیں کہ آپ دیکھیں سعد رفیق صاحب کو یا شاہد خاقان عباسی صاحب کو, یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ہی ڈسکس کیا تھا آپ کے شو میں کہ ان کو پروڈکشن آرڈرز دے دیے, لیکن رانا ثناء اللہ کو کیوں نہیں دیے؟ تو اپوزیشن پہ جھوٹے کیسز کیوں بن رہے ہیں؟ تو میں صرف یہی اپیل کروں گی آج کہ میری بات کہ اگر قبل ہی کہا ہے کہ آپ مدد نہیں کریں گے پی ٹی آئی کی اس لیجسلیشن میں, یہ بات درست ہے, آپ لوگ کوآپریٹ نہیں کریں گے. دیکھیں ہم کوآپریٹ کریں گے, ہم کیوں نہیں کوآپریٹ کریں گے؟ ہم تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ہماری اپوزیشن کا. یہ چاہیے فرسٹ آف آل ان کو چاہیے کہ اپنا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ختم کریں. ان کے جو چور کے نعرے ہیں پورے اپوزیشن کے لیے اس کو ختم کریں, یہ پارلیمنٹ کو امپاور کریں اور یہ عوام کا بیانیہ کو سامنے لائیں. یہ جو ایک طرف اپنی جو صرف اپوزیشن کو ختم کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں اس کو ختم کریں. یہ ان کو چاہیے کہ ہم تو بالکل کوآپریٹ کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن سب سے پہلے تھی اس میں
اپوزیشن نے تو کوئی نہیں ان کو کہا کہ ہم نہیں کریں گے. ان لوگوں کی تو خود نااہلی کی وجہ سے ان کی جو انہوں نے نااہلی کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور پھر یہ پوری چیز سٹارٹ ہوئی. تو ہم تو بالکل کوآپریٹ کریں گے. اپوزیشن تو بہت پازیٹیو ہے اس چیز میں. جو بھی چیز نیشنل انٹرسٹ کی ہوئے گی اس میں پی ایم ایل این اور ساری اپوزیشن کوآپریٹ کرے گی. پلیز یہ اپنے آپ کا جو نیگیٹو ایجنڈا ہے نا اور ایک نیگیٹو اپروچ ہے اپوزیشن کی طرف اس کو ختم کریں. Right, I'll ask you the same question شاہد لطیف صاحب, اور تھوڑا سا اگر میں دے دوں ایک بولڈ قسم کا ریمائنڈر. جنرل رحیل شریف اپنا ٹینیور مکمل کرنے سے کئی مہینے پہلے ان کو ٹویٹ کرنی پڑتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. ایکسٹینشن اتنا نازک معاملہ ہو جاتا ہے, خاص طور پہ پی ایم ایل این کی جب بھی گورنمنٹ رہی ہے. اگین ایٹ دیٹ ٹائم فریم جس وقت ان کو ریٹائر ہونا تھا, مسلسل بہت سارے پی ایم ایل این کے اور بڑے معتبر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ جو ہے اس سے ہی معاملے سے ریلیٹڈ ہے. پھر اگین جس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے رہے جنرل رحیل شریف, اور ایکسٹینشن نہیں ہوئی یا نہیں لی جو بھی ہوا. سو یہ ایک مسئلہ تو رہا ہے جب بھی ہم نے دیکھی ہے گورنمنٹ, خاص طور پہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, یہ ایک مسئلہ تو رہا ہے. سو اس کا حل آپ کے خیال سے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط ہونا چاہیے. میں دوبارہ اسی چیز کو اسپیسیفائی کروں گی کہ یہ انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے اور انسٹیٹیوشنز کو مضبوط ہونا چاہیے. ابھی پی ٹی آئی کی نااہلی کی وجہ سے پٹیشن کورٹ میں داخل ہو گئی ہے اور یہ لا ویگ رہا ہے, تو اچھی بات ہے کہ یہ اب لا کو پراپرلی کلیئر ہو جانا چاہیے. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ دیٹس بین ٹیکن بائی دا سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی شاہد لطیف صاحب. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے چونکہ ماضی میں اس کے اوپر سوالات اٹھتے رہے اور یہ آپ نے لوگوں کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا, تو میرے خیال میں چونکہ وہ ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل کی آگے قانون سازی جو ہم نے نہیں کی, قانون ہونا چاہیے اور اس کے مطابق یہ ثوابدید ہے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی, اس کے مطابق ماضی میں اور آئندہ بھی یہ کام ایسے ہی ہونا چاہیے. تو لہٰذا میں اس میں کوئی ایسی ہچکچاہٹ نہیں سمجھتا کہ اگر ایسا مسئلہ آیا بھی, ٹھیک ہے, ماضی میں وہ ایک فرد واحد تھے جنہوں نے خود کہا کہ جی وہ توسیع نہیں لینا چاہیں گے, لہٰذا یہ وقت سے پہلے انہوں نے اس طرح کی بات کر دی. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ توسیع کا معاملہ جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے آپ کلوز کر دیں. یہ تو کیس ٹو کیس بیسس پہ ہے, تو اس لیے کم از کم کیس ٹو کیس ہو سکتا ہے, کے حساب سے ہو سکتا ہے. اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے شاہد لطیف صاحب کہ ہو سکتا ہے آپ اگر جب قانون سازی ہو آپ مدت ملازمت زیادہ کر دیں, آرمی چیف کا ٹینیور 5 ایئرس کا کر دیں. Is that a possibility also? ہاں, that is also a possibility, پر میرے خیال میں اس وقت جو معاملہ زیر بحث ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے, کیونکہ توسیع کا معاملہ زیر بحث ہے. لفظ توسیع کا استعمال ہی نہیں ہوا, تو لہٰذا اس کو حل کرنے کے لیے جو عدالت نے حکومت کے ذمہ کام سونپا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. وہ آرٹیکل ہے, آرٹیکل کے آگے قانون سازی ہوا کرتی ہے, وہ اس میں نہیں کی گئی اور اس کو غلط طریقے سے ہم ہینڈل کرتے رہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لیتے ہوئے جو بھی اس میں طریقہ کار جس کی ضرورت ہے اس کو کامیاب کرے, اور جو حکم آیا ہے عدالت کی طرف سے, سپریم کورٹ کی طرف سے, اس کو پورا کیا جائے. 6 مہینے کا وقت ملا ہے, اور ایسے نہ ہو کہ 6 مہینے میں آپ یہ قانون سازی نہ کر سکیں, یہ کوئی اچھا امپریشن نہیں ہوگا. آپ کے ذمہ یہ کام ہے, آپ نے یہ معاملہ اٹھایا تھا, اس کا مطلب ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کی مدت میں توسیع کی جائے. تو یہ بڑا ہی غلط ایک معاملہ ہوگا کہ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے سمجھوتا کرتے ہوئے یا نہ کرتے ہوئے اس کام کو آگے نہ ہونے دیں, تو یہ حکومت اور اپوزیشن پر ایک بہت بڑا دھبا میں سمجھتا ہوں تصور کیا جائے گا. یس, ہنا کچھ کہنا چاہیے, پوائنٹ ایڈ کرنا ہے کہ ابھی حامد میر کے شو پہ انہوں نے پوچھا فیصل واڈا سے کہ آپ کو اپوزیشن سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے, تو فیصل واڈا صاحب کا جواب تھا کہ ہاتھ ملانا تو دور کی بات, ہم تو ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن نیشنل انٹرسٹ کی ہے اور ان کے منسٹرز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو یہ پہلے نظر آ جاتا ہے کہ یہ تو سیریس ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے یہ کوئی لیجسلیشن پاس کرے.
نہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے میں کیونکہ حکومت کو اگر آپ نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کے ساتھ رکھنی ہوتی ہے حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے، اور وہ حکومت کی وہ ناگزیر ہے، اور حکومت کو ہمیشہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کے ساتھ وہ ورکنگ ریلیشن شپ بنانا ہوتی ہے. یہ کوئی ذاتی معاملات نہیں ہیں، اس لیے اس کو ذاتی انا اور ضد کا مسئلہ بنائے بغیر، چونکہ کاروبار ملک کا آپ نے چلانا ہے، اس کے تحت آپ کی ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ اپوزیشن کے ساتھ ہونی چاہیے، اور وہ حکومت کو ہر صورت بنا کے رکھنی ہے. ویری امپورٹنٹ ایڈوائز سر، بٹ آپ تو ایسی بات نہیں کرتے. موقع دینے آپ نے جی بالکل موقع آپ کا. دیکھیں پہلی بات یہ کہ پی ایم ایل این کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں انہوں نے بار بار ایک ہی بات کی کہ پی ٹی آئی کی غلطی ہے. ان کو سمجھانا ہے کہ یہ غلطی پی ٹی آئی کے نہیں تھی، یہ ان پچھلی حکومتوں کی جنہوں نے آئین اور قانون میں تبدیلی نہیں کی. ہمیں بھی نہیں پتا چلا اور آپ کو نہیں پتا چلا، آج بات سامنے آ گئی ہے. اب اس قانون میں ترمیم کرنی ہے. لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ جی فیصل واڈا نے کچھ کہہ دیا تو اس وجہ سے یہ ناراض ہیں. وزیر اعظم 22 سال کی جدوجہد کے بعد وزیر اعظم بن رہے تھے اور ان کو انہوں نے تقریر تک نہیں کرنے دی. ان کو پتا تھا کہ یہ آ گیا ہے، اب ہماری چوری چکاری پکڑی جائے گی. ان کا اختلاف ادھر ہے. اس کے بعد اگلا انہوں نے کہہ دیا، مریم صاحبہ کہتی ہیں یہ بجٹ ہم کو پاس نہیں کرنے دیں گے. وہ بڑا مشکلوں سے بجٹ ہم نے ان کو منہ کی کھانا پڑی. پھر انہوں نے کہا جی سینٹ میں ہم ان کے چیئرمین کو تبدیل کریں گے. آپ کو تھا وہ ایک انہوں نے پھٹا ڈالا. اس کے بعد انہوں نے فورن فنڈنگ کیس، دھرنا، آرمی ایکٹ، ہر بات میں یہ پوری کوشش کرنے کے بعد خود یہ معصوم سی بلی بن جاتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے کا ایشو ہے یا یہ آپ کا ایک قومی ایک ایشو ہے جس کو حل کرنا ہے؟ پی ٹی آئی کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ کرپٹ ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا سیاسی ایجنڈا ہے، اس پہ آپ ہماری سپورٹ نہ کریں. اگر آئین قانون میں کوئی سکم ہے، کوئی ڈیفیشنسی ہے، کوئی کمی ہے، وہ ملک کے لیے ہے، وہ آج کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے لیے، وہ آنے والے آرمی چیفز کے لیے جو آپ نے کام بھی کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ویری نائس امپاورنگ لیکچر، بٹ آپ کو ضرورت ہے. میں اس بات پہ آ رہا ہوں نا، کیونکہ آپ مشورہ کیا دے رہے ہیں، آپ مشورہ کیا دے رہے ہیں کہ شاید فیصل واڈا نے کو بیان دے دیا. کل بھی میں دیکھا کہ پیپلز پی ٹی آئی اور پی ایم ایل والے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، آج بھی ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں یا شہباز شریف صاحب کے چیف منسٹر آفس سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے، ہم اس پہ چپ ہو جائیں، ہم نہیں ہوں گے. آپ ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ہی بات ہے، نیب ظلم کر رہا ہے، آپ نے سارے اندر کر دیے. ہمیں پروڈکشن آرڈرز دیں، اندر سارے کیے نیب نے. نیب آزاد ادارہ، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کوئی نیب کے کسی ایکٹ کو یہاں جسٹیفائی نہ کریں گے نہ آپ اس کو کنڈیم کریں. نیب کا ایک لائن بھی چینج نہیں کی قانون کی، ایک بندہ بھی نہیں رکھا. اور نواز شریف اور شہباز شریف یا زرداری صاحب لیجسلیشن کر لیں گے آپ اپوزیشن کے ساتھ. لاجک پہ آ رہا ہوں نا. اب یہ تو باتیں ہوگی. ذرا میں اگر بات پوری کر لوں، یہ جو انہوں نے ایک واویلا مچایا ہوا ہے نا کہ جو ہم اس سے پہلے ہم اور پیپلز پارٹی والے بڑے اچھے تھے، ہم زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑتے تھے اور الیکشن سے پہلے اور بعد میں بیٹھ کے اسی پیٹ میں کھانے ڈالتے تھے. ایک سٹیٹمنٹ دیا، آپ جان لیں کتنی دفعہ آپ کو یاد کرانا ہے. آپ قوم کے سامنے بات کلیئر ہو کہ یہ ایک ہی بات پہ ہم سے بیٹھنا چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کے کیسز ختم کر دیں، شہباز شریف صاحب کو چھوڑ دیں، شاہد خاقان عباسی نے جو ایل این جی میں دھوکہ کیا اس کو چھوڑ دیں، رانا ثنا صاحب پہ کیس ہے منشیات کا وہ چھوڑ دیں. یہ ہو سکتا ہے؟ آپ فریحہ نہ ہی یہ ہمیں کوئی ریلیف دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم سے کوئی ریلیف ہم ان سے مانگتے ہیں. صرف ان سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے لیڈرز پہ جھوٹے کیسز بنانا چھوڑ دیں، جھوٹے کیسز بنانا چھوڑ دیں پلیز. مریم نواز شریف کی تو ای سی ایل کی اپیل بھی ہم نے حکومت سے نہیں کی، وہ بھی ہم نے کورٹ سے اپلیکیشن کی ہے. تو آپ جھوٹے کیسز بنانا بالکل چھوڑ دیں. بات کر لیے. اچھا اب ذرا بات کر لیں تاکہ میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا، آپ کو 2 دفعہ موقع ملا بات کرنے کا. کون سا جھوٹا کیس ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب پہ جتنے کیسز بنے وہ ہم نے بنائے؟ وہ آپ کو پچھلے 20 سالوں کے کیسز ہیں. کیا جو چودھری شوگر مل ہے اس میں فراڈ نہیں ہوا؟ کیا مریم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے؟ کیا آپ کا جو آپ کا عزیزیہ مریم نواز صاحبہ 46 ڈیز نیب کی حراست میں رہی، کوئی ایک پروف بھی ان کے اگینسٹ نہیں آیا. تو یہ آپ کو بی بی رانا ثنا اللہ اتنی دیر سے جیل میں کوئی ٹرائل بھی سٹارٹ نہیں ہوا. بی بی آپ کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی، کون ڈیلے آپ کو بات سنی نہیں، اپنی بات بولی جا رہی.
بی بی یہ نہ کیس پروڈکشن آرڈر دے رہی ہے, نہ بیل دے رہی ہے, نہ کیسز واٹس ایپ پہ ججز جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. بی بی آپ اگر بات سن لیں نا, شہباز شریف صاحب پہ, نواز شریف صاحب پہ جو کیسز ہیں وہ نیب کے, اور نیب آپ کو پتا ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ اگر یہ چاہتے کہ نیشنل انٹرسٹ میں لیجسلیشن پاس ہو ایشوز پہ, پلیز یہ اپنے نیگیٹو مائنڈ سیٹ سے یہ چاہتے ہیں کہ قومی ایشوز پہ اوکے, یہ لگ نہیں رہا, چلیں جو صحیح ہے جو غلط ہے, لگ نہیں رہا کہ ابھی معاملات آپس میں دھیمے یا ٹھنڈے ہونے جا رہے ہیں. We will take a break and then we will talk about the blackest day of Pakistan's history, 16 December, right after break. اینڈ ویلکم بیک. آج 16 دسمبر ہے. اس روز پاکستان کو دو بڑے سانحات سے گزرنا پڑا. قوم کو ایسی چوٹ لگی جس کے زخم ابھی تک تازہ ہیں. آج ہی کے روز مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا, اور آج ہی کے دن دہشت گردوں نے اے پی ایس پشاور میں بہت سارے معصوم طالب علموں کو خون میں نہلا دیا تھا. پورے ملک میں آج ثانیہ اے پی ایس کے شہداء کی 5ویں برسی منائی گئی. شہید ہونے والے ان معصوم بچوں کی یاد میں والدین اور پوری قوم آج بھی ہماری آنکھیں پرنم ہیں, آج بھی ہمارے دل دکھی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے جو مشکل وقت سے باہر ضرور نکل آتی ہے. شاہد لطیف صاحب, 16 دسمبر کے سانحے کو 5 سال ہو گئے, سقوط ڈھاکہ کو 48 برس ہو گئے. یہ جو کہا بھی جاتا ہے کہ کنیکشن ہے ڈیٹس کا, کیونکہ ایکسٹرنل پاورز شامل تھی, لیکن ہم لوگ ہیو وی مووڈ آن؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں خاص کر یہ جو اے پی ایس والا معاملہ ہے یہ تو نہایت لرزہ خیز تھا. وہ معصوم بچے جنہیں دنیا بھر میں فرشتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جانا, جیسے آپ نے کہا کہ ان معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا گیا, یہ تو ایک بہت ہی بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے اور نہایت ہی ظالمانہ کارروائی ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے جو ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, جس کے تحت ہم نے دہشت گردی کے خلاف سر جوڑ کر کچھ چیزیں آپس میں طے کی تھیں, کیا ان پر ہم عمل پیرا ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب نفی میں ہے, کیونکہ اس کے اندر ہم نے بہت ساری اصلاحات کا ذکر کیا تھا, ہم نے اداروں کی اصلاحات کا ذکر کیا تھا, اس میں پولیس شامل تھی, اس میں عدلیہ شامل تھی, پھر ہم نے دینی مدارس جو ہیں ان کو دیکھنے کے بارے میں ذکر کیا تھا. کیا وہ کام ہم نے کیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑے حادثات جو ہیں جب اب ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں تو وقتی طور پر ہم سر جوڑ کر ان سے نمٹنے کا وعدہ کرتے ہیں, مگر جو وقت گزرتا ہے ہم سب کچھ بھلا دیتے ہیں. تو مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ جو کام ہم نے کرنے تھے وہ نہیں کیے. گو دہشت گردی بہت حد تک ہم نے کم کی, اس میں آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, وہ کراچی ہو یا وہ نارتھ وزیرستان کا معاملہ ہو, وہ سلیپنگ سیلز ہوں ملک کے اندر دہشت گردوں کے, بہت بڑے کام ہوئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر ایک منظم طریقے سے جو ہم نے باصیت قوم ایک کام کرنا تھا, وہ خاص کر یہ جو ہماری حکومت اور جو ایڈمنسٹریشن والا معاملہ ہے وہ ہم کام صحیح طرح سے نہیں کر پائے. بیکاز وقت تھوڑا کوئک کامنٹ ہینا صاحبہ کہ 16 دسمبر ایک سقوط ڈھاکہ کو تو کوئی بھی بھول نہیں سکتا. ہم لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ٹائم, لیکن اس کی تکلیف محسوس کر سکتے ہیں. لیکن 16 دسمبر 5 سال پہلے ہم نے دیکھا ہے, اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ قوم اکٹھی ہو گئی تھی, چاہے وہ نیب کے حوالے سے تھا یا پی ٹی آئی کے دھرنے اٹھانے کے حوالے سے تھا. کیا یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ امپورٹنس آف یونٹی اتنے بڑے بڑے واقعات کے بعد بھی؟ فریحہ میرا اپنا بیٹا ہے, اور آج میں نے وہی اپنا سٹیٹس بھی فیس بک پہ شیئر کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے بچوں کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہو تو ماں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے. اور جب میں ریکال کر رہی تھی کہ اتنے بچے جو اس سہانے سے گزرے ہیں تو مجھے اس قدر دکھ ہو رہا تھا کہ ہم ان مدرس کو, ٹریجڈی کو ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں, ہم صرف ان کو برداشت کرنے کی ہمت دے سکتے ہیں. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم نے یہ 5 سال جو گزرے اس میں ہم نے کیا سیکھا. ایک وہ ٹائم تھا کہ ہم نے نیشنل یونٹی سیکھی. آپ دیکھیں کہ میں وہی آج پولیو کی ایریڈیکیشن کا دن بھی 16 دسمبر دوبارہ شروع ہوا اور پاکستان میں پولیو 2 کی وائرس کی ریسرجنس ہوئی. تو میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا ہمیں کتنی بریو کمیونٹی ہے کہ جب ٹیررزم یا دہشت گردی کی ویو ہمارے پہ اے پی ایس پہ آئی, ہم تب بھی سب لوگ بریو ہو کے اکٹھے ہوئے اور ہم نے اس کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں
دیکھیں کہ ہم اپنے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اب ہم نے بہت وعدے کیے تھے کہ ایک ٹراما سینٹر کریں گے, ایک سیفٹی ڈیڈیکیٹڈ پلیس کریں گے, اور لیکن ہم نے اس کو کہاں تک پورا کیا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم نے 16 دسمبر 1971 میں جب ایسٹ پاکستان کا ایک اتنا پینفل ایونٹ ہمارے ساتھ ہوا جس میں 55% آف دا پاپولیشن